सैयदना उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अपील की अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने की। मुख्तलिफ गज़वात के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं सदके की अपील करते थे कि अल्लाह की राह में खर्च करो। सैयदना उमर कहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन उस वक्त इतनी जबरदस्त थी कि उससे पहले कभी नहीं थी। तो मैं दिल में ये सोच रहा था आज तो मैं अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा। हाय हाय, आप देखें कंपटीशन भी किस फील्ड में है कि मैं आज इतना माल लेके जाऊंगा कि अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा। कहते हैं मैंने अपने घर का माल आधा किया, आधा माल घर वालों के लिए रखा और आधा मैं समेट के नबी इस्लाम के मुबारक कदमों में, और दिल में सोच रहा था आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं। लेकिन जाहिर है कि ऐसा होना तो नहीं था। अबू बकर तो फिर अबू बकर है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पूरे घर का माल उठा के नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, ये मेरी तरफ से सदका। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर से पूछा कि अपने पीछे घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ के आए हो? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अब खईतु, मैंने बाकी रखा है अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उन पर कामिल ईमान, कामिल यकीन छोड़ के आया। क्यों? सूरह तौबा की आयत है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जाने और माल जन्नत के बदले में खरीद ली है, लिहाजा अहले ईमान खुशियां मनाओ इस बै के ऊपर। इस बै पे, बै कहते हैं तिजारत को, इसी से लफ्ज बैत भी निकला है। कुरान में तो है कि हमारी बैत किसके साथ है? अल्लाह के साथ। जन्नत के बदले में जान और माल किसके जरिए? रसूलुल्लाह के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सामने इंसान अपने आप को बेच सकता है, इंसान के सामने नहीं। वो लिहाजा वो जो बैत जब करवा रहे होते हैं कहते नहीं, बैत का मतलब आपने अपना आप हमारे आगे बेच दिया। वो आपके आगे क्या बेचा है? एक मनी के गंदे कतरे की जो पैदावार है उसके आगे अपने आप को बेच दिया हमने। क्या? अल्लाह के सामने बेचा। इंसानों को गुलामी से छुड़ाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कि इंसानों का गुलाम बनाया है। ये बैत अल्लाह के साथ है। जन्नत मिलेगी जान और माल को अल्लाह की राह में खर्च करने के। तो सैयदना अबू बकर ने कहा कि मैं अल्लाह और उसका रसूल बाकी छोड़ आया हूं। अच्छा, और ये हकीकत बात है मेरे भाइयों, इस उम्मत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक जात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह के साथ कमिटमेंट की एक आला तरीन मिसाल है। सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पे माल और वक्त के एतबार से तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा एहसान अबू बकर के हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं ना, या आप किसी को अपना माल दे सकते हैं या वक्त। वक्त जिंदगी, आप भी वक्त दे के यहां बैठे हुए ना, या माल खर्च करेंगे या वक्त। इवन जो माल भी आप खर्च कर रहे हैं वो भी वक्त ही होता है, क्योंकि वक्त लगा के आपने माल कमाया होता है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अपने वक्त और माल के एतबार से सब लोगों से बढ़ के मुझ पे एहसान अबू बकर का है। और अगर इसके साथ ही अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में, हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में, अगर मैं दुनिया में अपना खलील किसी को बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मैंने अपना खलील अपने रब को बनाया है। सर, तौहीद हर जगह ऊपर है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। अलबत्ता अबू बकर मेरे दीन के एतबार से और मवद्दत के एतबार से मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई, लेकिन खलील अल्लाह ही है। मौसम एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। नहीं, एहसान, ये एहसान ही होगा ना, मौसम ही होगा ना, एहसान वाला। एक रवायत तिरमिज़ी में है, वो ज़ईफ है, मैं साथ बयान कर दूं। उसमें अल्फाज है कि मैंने दुनिया में हर शख्स के एहसान का बदला उतार दिया सिवाय अबू बकर के। ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे कमजोर है, लेकिन जो मैंने रवायत बयान की है ना वो सही बुखारी की, वो इसमें ऑलमोस्ट फिट ही नहीं बैठती है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने कोई मौका नहीं जाने दिया नबी इस्लाम के साथ अपनी कमिटमेंट में कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाई पूरी जिंदगी।
آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں۔ احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکل آتی۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابو بکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بعد۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے۔ اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے، ان کا مقام وہ ہاں وہ الگ سے ہے، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے۔ ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا۔
لیکن وہ تو علی تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. میں بھی مسلمان ہی ہوں, بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر دے. اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا. پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی ساعدہ والی, جو اختلاف ہوا تھا, اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی, ان کی تیمارداری کرتے رہے, پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا. جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا. تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہیں اور حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی. تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا. ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے, ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے. ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دے. آج کے دور میں بات کروں تو حضرت بکر اکیلے گئے. سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے, لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا. تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے. لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا. مسئلہ 55B, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا. یہ ہے للہیت. ورنہ وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں, باہر جا کے بتا دینا. یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا, لیکن وہ تو علی تھے. اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی, زہد تھا, عاجزی تھی, اللہ کا تعارف تھا. کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا آپ کی. آج کے ہوتے تو کہتے جی باہر جا کے آپ بتا دیں, میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے ہمارا آپس میں. نہیں, ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, سیدنا ابوبکر نماز کے بعد منبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی, اور پھر منبر سے نیچے اتر آئے. پھر حضرت علی منبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں اور پھر اعلانیہ بیعت کی, اور حضرت علی منبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا. تو یہ بھی ایک موقع تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, صحیح بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسن حسین کے چیپٹر کے اندر, امام بخاری نے ڈالی ہے. وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ہے, حسن حسین والے چیپٹر میں, کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر. اور اہل بیت سے مراد کون؟ سیدنا حسن حسین. کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو, حضرت ابوبکر کے قول کو, حضرت حسن حسین والے چیپٹر میں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی, چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں. ہر معاملے میں اس لیے آپ دیکھیں نا, کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی,
یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں؟ پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, حضرت ابوبکر کے پاس آئے. پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرأت دکھائی. الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا. لیکن حضرت ابوبکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا, الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہوگی. ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے. اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہے, اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو احتیاط کا پہلو نظر آتا ہے. پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکات تھے, حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے مازوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں, پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں, رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے, پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں, اتنے مازوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا, اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا, اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا, اکیلا مجھے کرنا پڑے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے زکات بھی اللہ کا حق ہے. جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں, اور ابوبکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا. حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے, ابوبکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے 15-16 سال کا, اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں. نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے, اور رومن امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا, زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر. اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں. ہائے ہائے ہائے, انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا. تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی سر, کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں. نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی, میں نے بھی نہیں کرانی. حضرت عمر نے بھی 3 سال کی بعد میں کروائی, لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ دے. یہ صرف جواز کی حد تک تھا. لیکن حضرت ابوبکر کی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں, انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی, میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو, تو معاملہ اسی طرح ہی رہا. پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا, سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے. حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے. میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی. حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں. انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے, یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں, حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ ہی جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ, کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا, لیکن سنت کہتی ہے اوپر, کہتا اوپر پہ. حج تمتع ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے. میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی, الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے. ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نہ, نبی نے نہیں کیا, نہیں کرنا. اب میرے ساتھ بحث کرو, قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ کی منشا اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا, ادروائز نہیں. اسی وجہ سے حج تمتع پہ بھی پابندی نہیں لگائی. حضرت عمر نے لگائی, بعد میں ریورس کرنی پڑی. حضرت عثمان نے بھی لگائی, پھر ریورس کرنی پڑی. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی. لیکن حضرت ابوبکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا, کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا. ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا, اور ہر معاملے میں, حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا کیا ریگارڈ ہے, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری جگہ نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جو ہے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے. تو آپ فرمایا لا، ابو بکر کو کہو گے نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو. ہوئے ہوئے ہوئے، یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا؟ کہ بھائی زلیخا اور باقی عورتوں نے. کتنی نٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں. بالکل 100% بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تنگ کیا نا، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. یہاں پہ وہ والا نیگیٹو پہلو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کیا کہا؟ تم بھی یوسف والیاں ہو. جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی، تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو. ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. اتنی کمٹمنٹ. پھر انہوں نے نماز پڑھائی. صحیح بخاری میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی کنیت تھی، اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں. مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی. یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے؟ امر خلافت کی. اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابو بکر کو کر کے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات صحابہ کرام کو پتہ تھی. لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. بخاری میں ہی آتا ہے، ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا ابو بکر سے مل لینا میرے بعد. اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ابو بکر کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے. وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی. آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی. انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی. پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی. فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی. دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے. انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا. حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا. اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے گی. سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں. ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر ساتھ ہے. قبر رسول پہ میری حاضری والا لیکچر بھی ہے، میں نے باقاعدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اس جنت کے ٹکڑے میں، جو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی قبر بھی وہاں پہ بنے گی. یہ قبریں اس طرح ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے آگے ہے. یوں یعنی جب ہم حاضری دیتے ہیں تو قبلے کی رخ ہماری پیٹھ ہوتی ہے، تو روضہ شریف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے. تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر ہے.
نبی علیہ السلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نچلا ناف والا حصہ بنتا ہے نا، وہاں حضرت ابوبکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگے، یعنی ادبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا، یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں، اور جہاں حضرت ابوبکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر بننی ہے، المستدل علاقے میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ تو یہ قبریں ہیں، 7 دفن ہیں، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پہ بھی میرے یار ہو، صحیح سند کے ساتھ۔ یار غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں موجود ہے، ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ ابوبکر کو کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ تو ان کا ابوبکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تو وہیں سے آپ دیکھ لیں۔ اچھا یہ صدیق کا لقب بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں آپ کو ویسے تو سیدنا ابوبکر کے نام کے ساتھ صدیق ملے گا، یہ لقب پڑا کہاں سے تھا؟ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، سنن طبرانی کے اندر بھی، اور کئی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، کہ معراج کے موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ راتوں رات اللہ نے مجھے بیت المقدس سے تک، خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی ہے، تو آپ کو سیدنا ابوبکر کو آ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے، تو یعنی وہ تصدیق کرنے والے بنے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں انبیاء کے بعد جو درجہ آیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ بھی الگ سے ہے اس حوالے سے۔ ابو بکر کا مطلب ہی ارکام میں پہل کرنے والا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عتیق ہے، آگ سے آزاد کیا گیا۔ پھر جو اشرم مبشرہ والی 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، یہ 10 کے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا ابوبکر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا آپ لیول دیکھیں کہ مزاج آپ کو پتہ بڑا نرم تھا، لیکن جہاں نبی علیہ السلام کا معاملہ آتا تھا تو آپ سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں تھا۔ مضبوطی کا تعلق جسم کے مضبوط ہونے سے نہیں ہوتا، ایمان کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف بڑے بڑے لوگوں کے اس وقت پاؤں جب لڑکھڑانے لگے ہیں تو سیدنا ابوبکر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ عرب قبائل جو مرتد ہوئے تھے، عرب کی سرزمین میں جتنے فتنے ہیں 2 سال میں حضرت ابوبکر نے دبا دیے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت خلیفہ بنے جب عرب کے فتنے ختم ہو چکے تھے، بلکہ اپنے دور میں ہی سیدنا ابوبکر نے رومن اور پرشین امپائر کی طرف بھی وہ سر عمر سیریز دیکھ لو نا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا، بھیج دیے تھے کاف نے، سٹیبل کیا عرب کی سرزمین کو۔ جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابوبکر کے دور میں، تو ان کے پاؤں کہیں لڑکھڑائے نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ آیا ہوا تھا نا سہیل ابن عمر اور وہ دوسرا جو عروہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا بھائی جو بعد مسلمان ہو گیا تھا، اس وقت تک تو کافر تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نا اس نے نا یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ تیرے ساتھی جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں نا، جب تیرے پہ مشکل وقت آئے تو یہ چھوڑ جائیں گے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے یا اس کے ساتھی اس طرح کے ساتھی ہیں۔ اس پہ حضرت ابوبکر کو بڑا سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو تم لوگ۔ اب اتنے سخت الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان پہ جو سراپا اخلاق ہو، جسے غصہ نہ آتا ہو، صرف اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے مس بہیو کیا۔ اس سے بعض لوگوں نے گالی کی پلی لی ہے کہ یہ گستاخوں کو گالیاں نکال سکتے ہیں، انہوں نے گالی نہیں دی تھی، وہ آلریڈی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، تو ان کی غلط بات کا ہی ان کو تانا دیا جو وہ کر رہے تھے۔
مثلا اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ آ کے نبی علیہ السلام سے مس بہیو کر رہا ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہتا ہے جا تو شراب پی، جو تیرا کام ہے، تو آپ یہ اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ عمل کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آج کل جو لوگ مزاروں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ان کو کہیں گے جاؤ تم جا کے قبر پہ ماتھا ٹیکو جا کے، تو ہم اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور شرمگاہ کو چاٹنے والا مسئلہ وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک دربار ہے جہاں پہ بڑی بڑی شرمگاہیں مردوں کی لٹکائی ہوئی لکڑی کی بنا کے، اور لوگ جا کے ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں گمراہی والے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم جا کے یہ کام کرو، ہم نبی علیہ السلام اپنی جان کا آخری سانس اور خون کا آخری قطرہ بھی اپنے نبی کے لیے نشاور کریں گے۔ پھر اس موقع پہ یہ ہوا تھا، بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے جب آئے تو صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا، اور عروہ ابن مسعود کنکھیوں سے یوں کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا مارو، یہ تو اس کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا بلغم بھی صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کو مل کے اپنے جسم میں ملتا تھا۔ بیسیکلی وہ کافروں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کا وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے، اس کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے؟ اور یہی ہوا، بخاری کے الفاظ ہے۔ عروہ ابن مسعود جب کفار مکہ کے پاس گیا، اس نے کہا جی بھائی جی ان کے ساتھ معاہدہ ہی کرو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے، میں نے کسی کے فالوورز کو اپنے سردار کی وہ عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جھپٹتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس طرح اس کے لیے جھپٹتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تم بھول جاؤ کہ ان جانثار صحابہ کے ہوتے ہوئے تم اس شخص کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کر سکتے ہو؟ عافیت اسی میں کہ صلح کرو۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نا، اس لیے تو بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں تو آخری کوشش کر لی کہ ان کو ختم کریں۔ صلح حدیبیہ پہ پیس ٹریٹی کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین عرب نے پیرلل میں ایک پاور حضور کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ دیکھ لیں پھر وہ پاور ایسی تسلیم ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر ہی گیا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمٹمنٹ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک حضرت ابوبکر تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہے، تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا، کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے۔ اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں، نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوا ہے، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ تھی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا تھا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے، اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے۔ اور پھر باہر نکلے، حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بات نہیں سنی، تو حضرت بکر ممبر کی طرف چڑھے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے، حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا، تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فان محمد قد مات۔ سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت ابو بکر نے جملہ بولتے ہوئے،
کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو موت آ گئی ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں. کیا توحید کی تعلیمات ہیں. حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، توحید بیان ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں سر؟ پہلے نہیں انسانیت نے رسک لیا. دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ. نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا. ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آ گئی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے. پھر آیت بھی پڑھی، صرف فرضی جملہ نہیں بولا. آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. سر وارفتگی، دیوانگی، عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی. صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کرتے تھے. ایسا نہیں ہوا. وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے. تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے، تمہارے مخالفین کو. پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت. پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا حضور کو دفنانا کی طرح. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے. تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی قبر کھودو، وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی. پہلے صحابہ میں رائے نہیں طے ہو رہی تھی کہاں دفنانا. پھر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا وفات النبی چیپٹر ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا. پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوگا. اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف اور اس طریقے سے 4 تکبیرات پڑھو. لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی. صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے. حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے. اور ڈیٹیل میں آتا ہے 2-3 دن تک جنازہ ہوتا رہا. پہلے یعنی مرد داخل ہوئے، اس کے بعد بچے، غلام، پھر عورتیں، اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا. ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھنے میں. اس موقع پہ بھی سیدنا ابوبکر کی آپ استقامت دیکھیں. ورنہ حضرت عمر کتنے سٹرونگ اصحاب کے مالک تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں. جب ضرورت پڑی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کولیپس کر گئے. ابوبکر ہی کھڑے ہوئے تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مصلی پہ کسے کھڑا کرنا ہے. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب مصلی پہ کھڑا کیا فرمایا ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، جو مسجد کا دروازہ ابوبکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھلا رکھو، باقی سارے بند کر دو. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے، اس کے اعصاب ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے. یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جھو تک نہیں رنگتی، وہاں پہ حضرت ابوبکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے. کہ یہ تو واقعی یہ تو قرآن کی آیت. اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، انہیں بھی تو موت آنی ہے، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ حضور دنیا سے چلیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی، اور سیدنا ابوبکر آپ کو بالکل سب اول میں نظر آئیں گے، ٹاپ آف دا لسٹ، معاملات کو ہینڈل کرنے میں، چیزوں کو بالکل من و سنت کے مطابق ڈالنے میں، اور ہر معاملے میں رجوع لانے کے اوپر، اور اہل بیت کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر، ہر مسئلے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں۔ تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی، فی البدی میں تو اور گھنٹوں بول سکتا ہوں، مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں یہ فضائل کے اعتبار سے۔ آخر میں حصول برکت کے لیے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی، میری پیٹھ اس کی جانب تھی، اس نے کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی، اور حضرت عمر کی بیعت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو روئے ارض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا، کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین اعمال چاہیے تو تیرے اعمال۔ ظاہر ہے جی رومن اور پرشین امپائر گھری ہے، کس لیول کا عروج، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر حضرت عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے۔ تو مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح آپ اپنی زندگی میں کہتے تھے نا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنا ہے جا کے، اور دیکھ لیں قبر بھی پھر ساتھ بنی دونوں کی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلفاء راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت راسخ فرمائے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور قیامت والے دن حوض کوثر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین ثم آمین۔